यीशु मसीह के कादर जलाली और फ़तमन नाम में तमाम रेमा टीवी के नाज़रीन को मेरी तरफ़ से सलाम। मेरा नाम पास्टर अजमल जॉन है और मैं रेमा चर्च हाजी कोट में पासबानी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। और आज हम रेमा टीवी पे एक नई सीरीज़ के सिलसिले में आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं, जिसमें आज हम रोज़े की बरक़ात के ताल्लुक़ से पैगामात की सीरीज़ को देखेंगे, सुनेंगे और बरकत पाएंगे। इस सीरीज़ के अंदर हम रोज़े की अहमियत और रोज़े की ज़रूरत के बारे में जानेंगे। फिर हम शख्सी रोज़े की बरक़ात और मकासद के बारे में जानेंगे और फिर हम इज्तिमाई या कलीसियाई रोज़े के ताल्लुक़ से भी सीखेंगे। बादज़ा हम इसके बारे में भी सीखेंगे कि हमें किस तरह से रोज़ा रखना है, रोज़े का आगाज़ कैसे करना है और हम रोज़ा किस तरह से खोल सकते हैं और कौन सी ऐसी रूहानी बातें हैं जिनको हमने मद्देनज़र रखना है। सो ये सारी चीज़ें हम इन पैगामात के ज़रिए से सीखेंगे। और आप सबसे दरख्वास्त है कि आप रेमा टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आप आने वाले तमाम पैगामात को देख सकें, सुन सकें और दूसरों तक पहुंचा सकें और खुदावंद के नाम को जलाल मिले। सो आज हम इसी कड़ी का एक सिलसिला आगे बढ़ाते हुए शख्सी रोज़े के मकासद के बारे में जानेंगे कि जब हम रोज़ा रखते हैं तो हम शख्सी तौर पर जब रोज़ा रखते हैं तो उसकी अहमियत क्या है, उसकी बरक़ात क्या है और कौन सी ऐसी बरक़ात हैं जो हम रोज़े के ताल्लुक़ से अपनी ज़िंदगी में रिसीव कर सकते हैं और हम दूसरों के लिए बरकत का बाइस बन सकते हैं। सो आज हम बड़ा ही ज़बरदस्त पैगाम सुनने को हैं, देखने को हैं। आज हमारे पैगाम का जो टॉपिक है वो है शख्सी रोज़े के मकासद। सो आएँ अज़ीज़ों, हम खुदावंद के हुज़ूर में अपनी आँखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक रब्बुल अफ़वाज, हम तेरे हुज़ूर में आते हैं और तेरे हुज़ूर में मिन्नत करते हैं कि आज का पैगाम हम सब के लिए बरकत का बाइस बने। देखने वालों पर, सुनने वालों पर तेरी बरकत ठहरे। रेमा टीम पर, तमाम स्टूडियो पर तेरी बरकत चाहते हैं और तमाम व्यूवर्स पर, उनके ख़ानदान पर तेरी बरकत चाहते हैं। तेरा हाथ ठहरे, तेरी कुदरत नाजिल हो। यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन। सो आए नाज़रीन, हम अपने मरकज़ी आयत की तरफ बढ़ते हैं। मेरे साथ निकालेंगे यशायाह नबी का सहीफ़ा, उसका 58 बाब और उसकी पहली 3 आयात। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में जो मरकूम है, गला फाड़ कर चिल्ला, दरेग न कर, नरसिंगे की मानिंद अपनी आवाज़ बुलंद कर और मेरे लोगों पर उनकी ख़ता और याकूब के घराने पर उनके गुनाहों को ज़ाहिर कर। वो रोज़ बरोज़ मेरे तालिब हैं और उस कौम की मानिंद जिसने सदाकत के काम किए और अपने खुदा के अहकाम को तरक ना किया। मेरी राहों को दरियाफ्त करना चाहते हैं, वो मुझसे सदाकत के अहकाम तलब करते हैं, वो खुदा की नज़दीकी चाहते हैं। वो कहते हैं, हमने किस लिए रोज़े रखे जबकि तू नज़र नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख़्याल में नहीं लाता। देखो, तुम अपने रोज़े के दिन में अपनी खुशी के तालिब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। खुदावंद के कलाम के पढ़े, सुने और सुनाए जाने पर उसकी ख़ास बरकत हो। आमीन।
میرے عزیزو، ہم روزے کے تعلق سے، روزے کی برکات کے تعلق سے جب ہم سیکھ رہے ہیں، کلام مقدس میں روزے کے بارے میں باقاعدہ تعلیم اور نمونے ملتے ہیں۔ پاک کلام میں شخصی، گروہی یا اجتماعی یا کلیسیائی روزے کی ہمیں تعلیم ملتی ہے۔ آج ہم شخصی روزے کے مقاصد پر غور کریں گے کہ جب ہم شخصی طور پر روزہ رکھتے ہیں تو اس کے کیا مقاصد ہیں یا کیا مقاصد ہونے چاہیے، ہمیں کس طور سے خداوند کے حضور میں روزے میں شخصی طور پر اپنے آپ کو پیش کرنا ہے تاکہ ہماری زندگی سے جلال خدا باپ، خدا بیٹے، خدائے روح القدس کو ملے۔ سب سے پہلی بات جو اس تعلق سے ہم سیکھیں گے وہ ہے شخصی روزے کی نوعیت کیا ہے۔ شخصی روزہ انفرادی اور پوشیدہ ہو سکتا ہے۔ یہ آپ اپنے لیے رکھ سکتے ہیں اور آپ اسے پوشیدہ رکھ سکتے ہیں۔ آپ کا کوئی خاص مقصد ہو سکتا ہے جس مقصد کی تکمیل کے لیے آپ خدا کے حضور میں دعا اور روزے کے ساتھ خداوند کی مرضی کو معلوم کرنے کے لیے یا اپنی شخصی ترقی کے لیے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ مسیح یسوع نے اس کا ذکر کیا۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے 6 باب کی 16 سے 18 آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ اس کا بدلہ جو ہے وہ خدا باپ دے گا۔ جب ہم پوشیدگی میں اپنے کمرے میں یا اس مخصوص جگہ پر جسے آپ نے دعا کے لیے مقرر کیا ہے، جب آپ وہاں پہ دعا کرتے ہیں، خداوند کے حضور میں دعا مانگتے ہیں، تو خدا آپ کی برکات کو جاری کرتا ہے۔ نہ صرف برکات کو جاری کرتا ہے بلکہ آپ روحانی طور پر ترقی کرتے چلے جاتے ہیں، اور آپ کی زندگی میں جو روزے کی برکات ہیں وہ جاری ہو جاتی ہیں، کیونکہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو اس کا بدلہ خدا باپ دیتا ہے۔ کوئی انسان روزے کی حالت میں آپ کو بدلہ نہیں دے سکتا۔ یہ صرف اور صرف خدا کی نزدیکی کا ایک ذریعہ ہے جس میں آپ شخصی طور پر جب خداوند کے حضور میں جھکتے ہیں تو آپ خدا کی برکات کو اپنی زندگی میں لیتے ہیں۔ اس کی بڑی مثال ہمیں حنا نبیہ کی ملتی ہے جو شخصی روزے رکھا کرتی تھی۔ بزرگی کی حالت میں بھی وہ دعاؤں اور روزوں کے ساتھ ہیکل کی خدمت کیا کرتی تھی۔ جتنے بھی ویورز ہیں وہ اگر خدا کی خدمت اور منسٹری میں ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دعاؤں اور روزوں کے ساتھ خداوند کی عبادت کریں، خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیں تاکہ ان کی خدمت جو ہے وہ مؤثر ہو۔ بے شک خدا اپنے لوگوں کو استعمال کر رہا ہے اور ان کی خدمت جو ہے مؤثر ہے، لیکن جب آپ دعا اور روزے کے ساتھ مضبوطی میں بڑھتے ہیں، خدا کی نزدیکی میں بڑھتے ہیں، تو خدا آپ کو آنے والی باتوں کے بارے میں بھی سکھاتا ہے۔ اگر ہم گروہی روزے کی بات کریں تو اس کا نمونہ ہمیں اعمال کی کتاب کے 13 باب کی 3 آیت میں ملتا ہے، جہاں انطاکیہ کی کلیسیا جو ہے وہ دعا اور روزے میں تھی اور انہوں نے یہ روزہ رکھا تھا، اور یہ کلیسیائی روزہ ہو سکتا ہے جس میں جو کلیسیا کے ممبران ہیں وہ مل کر، ایماندار مقدسین مل کر کسی ایک خاص مقصد کے لیے خداوند کے حضور میں جھکتے ہیں اور خداوند سے مرضی کو معلوم کرتے ہیں۔ ہمیں آستر کا روزہ ملتا ہے، اسی طرح سے ہمیں دیگر روزوں کی
مثالیں ملتی ہیں جس کے ذریعے سے ہم جان سکتے ہیں، کلام مقدس ہمیں اس کے بارے میں تعلیم دیتا ہے۔ آئے ہم بڑھتے ہیں شخصی روزے کے مقاصد کی طرف، کہ آپ جب شخصی روزہ رکھتے ہیں تو اس میں آپ کے مقاصد کیا ہونے چاہیے، کس طرح سے ہم اس میں دوسروں کے لیے مدد کا سبب بن سکتے ہیں۔ جب آپ شخصی طور پر اپنے آپ کو خداوند کے حضور میں رکھیں گے تو ہی آپ دوسروں کے لیے برکت کا باعث بنیں گے۔ کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ سیراب کرنے والا پہلے خود سیراب ہوتا ہے۔ شخصی روزے کے جو مقاصد ہیں ان میں سب سے بڑا مقصد ہے خدا کی عبادت کے لیے روزہ رکھنا۔ خدا کی عبادت کے لیے جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو نارملی جو ہماری روٹین ہوتی ہے، یا فطرتی طور پر جو ہمارے اندر چیز ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے کہ ہم روزے کے اندر یا دعا کے اندر صرف اپنے لیے کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ہماری کچھ ضروریات ہوتی ہیں جن کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، خداوند کے حضور میں دعا مانگتے ہی ہم شروع ہو جاتے ہیں، ہمیں خدا یہ چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں یہ ضرورت ہے، اور ہمیں مانگنا بھی چاہیے۔ لیکن جو شخصی روزہ ہے اس کے اندر سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے خداوند کی عبادت کے لیے روزہ رکھنا ہے۔ اس قسم کی ریاضت کے اندر جو ایماندار ہیں وہ خدا سے دونویں چیزوں کو نہیں مانگتے، یا وہ اپنی ضروریات جو ہیں وہ نہیں مانگتے، بلکہ وہ خدا کی جو خوشنودی ہے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خدا کی نزدیکی کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مقدسین کو خداوند کی عبادت کے غرض سے، اس کی عبادت کے غرض سے روزہ رکھنا چاہیے کہ وہ خداوند کی عبادت کریں، ریاضت کریں اور اس میں دونویں چیزوں کو نہ مانگیں۔ اس قسم میں ایماندار خداوند سے دونویں اشیاء نہیں مانگتے، یا دونویں چیزیں نہیں مانگتے، ٹھیک ہے؟ صرف عبادت کرتے ہیں، اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں، کلام پڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں اور اس کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ یہ روزے کی سب سے اعلیٰ قسم ہے۔ جتنے بھی روزے رکھے جاتے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے اور بہت سارے مقاصد بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس روزے کے اندر، شخصی روزے کے اندر، آپ خدا کے لیے، اس کی عبادت کے لیے روزہ رکھتے ہیں، جس میں آپ شکر گزاری کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، کلام پڑھتے ہیں اور اس کے حمد و ثنا کرتے ہیں۔ یہ قسم سب سے اعلیٰ قسم ہے۔ پھر دوسری بات ہے کردار کی تشکیل اور تعمیر نو۔ آپ اپنے کردار کو بہتر بنانے کے لیے خداوند کے حضور روزہ رکھتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی بات شخصی جوؤں کو توڑنا ہے۔ بہت سی باتیں، عادات، کام ہماری زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم چھوڑنا چاہتے ہیں، جن سے ہم رہائی پانا چاہتے ہیں، اور شخصی طور پر ہم اس بارے میں جانتے ہیں کہ یہ کام جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اور ہم اس کو لے کے کافی پریشان بھی ہوتے ہیں، اور اس عادت سے یا عادات سے چھٹکارا پانے کے لیے ہم خدا کے حضور میں دعائیں مانگتے ہیں، اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ ہم روزہ رکھتے ہیں، روزے کی ریاضت کرتے ہیں، تاکہ اب جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم خدا کی نزدیکی میں جاتے ہیں، خداوند کی حضوری میں جاتے ہیں، اس کی برکات کو لیتے ہیں، اور ان برکات کی وجہ سے ہماری زندگی میں وہ بری عادات دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور خدا کی بلیسنگ جاری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک گیت انرسمل نے
گایا بڑا ہی زبردست گیت ہے، ڈھلتا جاتا ہوں یسوع کی صورت پر۔ جب آپ خدا کی نزدیکی حاصل کرتے ہیں تو آپ کی زندگی میں روز بروز خدا آپ کی زندگی کو تبدیل کرتا ہے، آپ کی شخصیت تبدیل ہوتی ہے، آپ کا کردار تبدیل ہوتا ہے اور آپ کے کردار میں نمایاں تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آمین۔ پاک روح جو ہے وہ ہماری کمزوریوں کو ہم پر نہ صرف ظاہر کرتا ہے بلکہ ہماری کمزوریوں کو دور کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ جب ہم دعا اور روزے کے ساتھ خداوند کے حضور میں اپنے کردار کے لیے، اپنی بری عادات کے لیے خداوند کے حضور میں جھکتے ہیں تو خدا ہمیں اپنے خون سے پاک کرتا ہے اور ہمیں اپنے کردار میں آگے بڑھنے میں توفیق بخشتا ہے، ہمیں فضل بخشتا ہے تاکہ ہم خداوند کے حضور میں بڑھتے چلے جائیں۔ ہمیں اپنے آپ کو خدا کے حضور میں پیش کرنا ہے کردار کے لیے، اپنے کردار کے لیے۔ جب آپ اپنے کردار کے لیے خداوند کے حضور اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں تو خدا آپ کے بندھنوں کو توڑتا ہے۔ ہم گیت گاتے ہیں چرچ میں، بندھنوں کو توڑ ڈالے پاک روح کا تازہ مسا۔ جب اس کی حضوری اور اس کا مسا بڑھتا ہے تو بندھن ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دعا کے ساتھ جب روزہ رکھا جاتا ہے تو قوت میں دگنا مسا آ جاتا ہے، آپ کی قوت بڑھ جاتی ہے، آپ کا مسا بڑھ جاتا ہے اور آپ خدا کی برکات کو اپنی زندگی میں ریسیو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور وہ جو شاید دعا سے نہیں ٹوٹ پاتے یا اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، لیکن جب آپ دعا اور روزے میں خداوند کے حضور میں بیٹھتے ہیں تو خدا انہیں آپ کی زندگی میں جلد دور کر دیتا ہے اور آپ کی زندگی بحال ہونا شروع ہو جاتی ہے اور آپ پورے طور سے خداوند کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمیں کچھ جوئے جو ہیں وہ ہمارے شخصی جوئے ہوتے ہیں، کچھ جوئے جو ہوتے ہیں وہ آدمیوں کے جوئے ہوتے ہیں، کچھ ہمارے اوپر رسم و رواج کے جوئے ہوتے ہیں، شخصی جوئے، پھر دوسروں کے جوئے اور پھر رسم و رواج کے جوئے، اور پھر شیطانی جوئے بھی ہو سکتے ہیں۔ سم ٹائم ابلیس ہمیں آزماتا ہے، ابلیس ہمیں ڈیفرنٹ جو چیزیں ہیں ان میں پھنساتا ہے اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں قیمتی جان کا شکار کروں۔ جب آپ خداوند کی خدمت میں مشغول ہوتے ہیں، خداوند کی خدمت کرتے ہیں تو ابلیس بھی آپ کے پیچھے ہوتا ہے۔ جب آپ روحانی طور پر خداوند کے حضور میں دعا اور روزے کے ساتھ خداوند کی حضوری نزدیکی کو حاصل کرتے ہیں تو خدا آپ کو ان آنے والے تمام جتنی بھی مشکلات ہیں ان کے بارے میں پہلے سے آگاہی دیتا ہے۔ وہ کوئی شخص ہو سکتا ہے، کوئی جگہ ہو سکتی ہے یا کوئی مقام یا کوئی ایسا حصہ آپ کے سامنے خدا رکھ دیتا ہے جس کو آپ لیتے ہیں اور پھر آپ اس جگہ اس شخص سے کنارہ کرتے ہیں تاکہ آپ کی روحانی برکت بحال رہے۔ شخصی جوؤں کے بعد ہم تھوڑا سا بات کریں گے خدا کی قربت میں بڑھنا، خدا کی نزدیکی میں بڑھنا۔ ہماری کردار کی تشکیل نو کیسے ہوتی ہے کہ پہلے ہمارے جوئے ٹوٹتے ہیں اور پھر ہم خدا کی نزدیکی میں بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، خدا کی قربت کو حاصل کر لیتے ہیں۔ خدا کی قربت میں بڑھنے کا ایک اور ذریعہ روزہ ہے۔ مقدسین روزے رکھتے ہیں تاکہ اس کی نزدیکی حاصل کر سکیں۔ ابھی ہم نے خداوند کے کلام میں سے اس کی تلاوت کی کہ وہ مجھ سے صداقت کے احکام طلب کرتے ہیں، وہ خدا کی نزدیکی چاہتے ہیں۔ خدا کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے روزہ بہت ضروری ہے۔ جب آپ شخصی روزہ رکھتے ہیں تو آپ خدا سے برکات کو ریسیو کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی قربت کو، اس کی نزدیکی کو پا لیتے ہیں
اور جب آپ خدا کی نزدیکی پا لیتے ہیں تو خداوند اپنی برکات کو آپ کی زندگیوں میں نازل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور خداوند کے کلام میں بھی لکھا ہے کہ خداوند کے قریب جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک جائے گا۔ جب آپ خداوند کے نزدیک جائیں گے تو خداوند آپ کے نزدیک آئے گا۔ یعقوب کا خط 4 باب اس کی 7ویں آیت ہمیں اس بارے میں سکھاتی ہے۔ عام طور پہ دیکھنے میں آیا ہے کہ روزے میں مقدسین سنجیدہ نظر آتے ہیں، وہ خداوند میں بڑھنا چاہتے ہیں، وہ خدا کی قربت اور اس کی نزدیکی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ پطرس کا دوسرا خط اس کا 3 باب اور 19ویں آیت ہمیں اس بارے میں سکھاتی ہے۔ ہمیں خداوند کے حضور میں خداوند کی مرضی کو جاننا ہے۔ میرے عزیز ناظرین، آج ہم خداوند کے کلام میں سے روزے کے تعلق سے سیکھ رہے ہیں کہ ہم شخصی روزے میں اپنے کردار کو کس طرح سے تشکیل نو اور اس کی تعمیر کر سکتے ہیں۔ اس میں جو ہمارا آج کا ایک اور اہم پہلو ہے وہ ہے خدا کی مرضی کو جاننا، نوئنگ دا ول آف گاڈ، کہ خدا کی مرضی کیا ہے۔ زندگی کے معاملات میں انسان بامشکل دعا کرنے، کلام پڑھنے اور اس پہ غور و خوض کرنے کے لیے وقت نکالتا ہے۔ وہ دنیا کے معاملات اور کاموں میں اتنا الجھ جاتا ہے کہ وہ خدا کی نزدیکی کو حاصل نہیں کر پاتا یا خدا کی مرضی کو حاصل نہیں کر پاتا۔ دنیا کے معاملات، دنیا کی چیزیں اسے اس طرح سے الجھا لیتی ہیں۔ خدا کی مرضی کو آپ جب روزے اور دعا میں ہوں گے تو آپ خدا کی مرضی کو جان سکتے ہیں۔ آپ خدا سے کہہ سکتے ہیں، خداوند تیری مرضی کیا ہے؟ بتا، تیرا بندہ، تیری بندی حاضر ہے۔ میں تیرے حضور میں آیا ہوں، آئی ہوں۔ میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں، کرتی ہوں۔ مجھے اپنی مرضی کے بارے میں بتا۔ تیری مرضی کیا ہے؟ تو کیا چاہتا ہے؟ اور جب آپ خدا کے حضور میں بیٹھیں گے، مانگیں گے تو وہ ضرور آپ کو جواب دے گا۔ کھٹکھٹائیں گے تو آپ کے لیے ضرور کھلے گا۔ آپ ڈھونڈیں گے اور آپ ضرور اس کی مرضی کو پالیں گے۔ لیکن ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ خدا کے حضور میں جھکیں، اپنی کوٹری میں جائیں، اپنا دروازہ بند کریں اور اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے دعا مانگیں۔ روزے کی حالت میں آپ جب خداوند کے حضور میں بیٹھیں گے، اس کی برکات کو اپنی زندگی میں لیں گے تو یقین مانیں، ایمان رکھیں کہ خدا آپ کی زندگی میں بڑے کام کرے گا۔ وہ اپنی مرضی کو آپ کی زندگی پر عیاں کرے گا۔ آنے والی باتیں، موجودہ حال کی، آنے والے مستقبل کی باتیں آپ کی زندگی میں وہ لائے گا۔ وہ چاہتا ہے کہ انسان خدا کی نزدیکی حاصل کرے۔ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو اسی لیے بھیجا کہ انسان کی اور خدا کی جو گناہ کی وجہ سے دوری ہو گئی تھی، اس کے بیٹے نے مصلوب ہو کر اس دوری کو دور کیا۔ اب خدا پردوں میں نہیں رہتا، اب خدا روبرو انسانوں سے بات چیت کرتا ہے۔ وہ اپنے پلان اپنے بندوں پر، اپنی بندیوں پر عیاں کرتا ہے تاکہ اس کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ روزے کی حالت میں دنیا کے کاموں کو ایک طرف رکھ کر ہم اس کی راہوں کی دریافت کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خداوند کے راہوں کی دریافت کریں، اپنے کردار کو بہتر بنائیں، اپنے جوؤں کو توڑیں اور خداوند کی قربت کو حاصل کریں، اور سب سے بڑھ کر خداوند کی عبادت کے لیے روزہ رکھیں، تو میرے عزیزو، آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ روزے کی برکات کو اپنی زندگی میں لینا شروع کر دیں۔ خدا چاہتا ہے
کہ آپ کی زندگی میں برکات آئیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے خداوند یسوع مسیح کے پاس آئیں۔ اگر جتنے بھی ناظرین ہیں اور وہ یہ پیغام سن رہے ہیں، اگر آپ نے ابھی تک خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا، تو میں ریما ٹی وی کی وساطت سے آپ سب سے خدا کے کلام کی بدولت ہم کلام ہوں کہ خداوند یسوع مسیح نے آپ کی خاطر مصلوب ہو کر آپ کا کفارہ ادا کیا ہے۔ اگر آپ اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو خداوند آپ کو بخشے گا اور آپ مسیحی زندگی کے لیے برکت کا باعث بن سکتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ یہ چھوٹی سی دعا مانگ کر بھی خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر سکتے ہیں۔ آئیں میرے ساتھ دعا کریں خداوند کے حضور میں۔ اے خداوند، میں تیرے حضور میں آتا ہوں، آتی ہوں، مجھے بخش دے۔ میں اپنے سارے گناہوں کا تیرے حضور میں اقرار کرتا ہوں، اقرار کرتی ہوں، مجھے معاف کر۔ میں یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہوں، قبول کرتی ہوں۔ میری زندگی میں میں آئندہ خداوند کے کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کروں گا، بسر کروں گی، یسوع کے نام میں، آمین۔ اگر آپ نے یہ دعا خداوند کے حضور میں کی ہے تو میرا ایمان ہے کہ آپ نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ دعا اور روزے میں آگے بڑھیں گے تو میرا ایمان ہے کہ آپ برکات کو ریسیو کریں گے۔ آج ہم نے سیکھا ہے کہ ہمیں شخصی روزے کے کون کون سے مقاصد اپنی زندگی میں رکھنے ہیں، جس میں ہم نے سیکھا کہ ہمیں خدا کی عبادت کی غرض سے روزہ رکھنا ہے، اپنے کردار کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے شخصی جوؤں کو توڑنے کے لیے، خدا کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے، خدا کی مرضی کو جاننے کے لیے ہمیں خداوند کے حضور میں روزہ رکھنا ہے۔ سو آئیں آپ بھی خداوند کے حضور میں اپنے آپ کو پیش کریں، ریاضتی روزے کے لیے خداوند کے حضور میں برکت کے لیے، روزے کی برکات کے لیے اپنے آپ کو روزے کے لیے پیش کریں، دعاؤں کے لیے پیش کریں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ مجھے اور آپ سب کو خداوند ان ایام میں توفیق بخشے کہ ہم دعا اور روزے کے ساتھ خداوند کی عبادت کریں تاکہ ہم خداوند کی نزدیکی حاصل کر سکیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ دیکھتے رہیں ریما ٹی وی۔ گاڈ بلیس یو آل۔